बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। पहले अशरे की दुआ ज़रूर सुन लें। पहले रमज़ान से 10 रोज़े तक ये एक तस्बीह पढ़ लें। तकदीर अपनी आँखों से बदलते देखोगे इंशाअल्लाह। मोहतरम दोस्तों, रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने के पहले अशरे के हवाले से एक बहुत ही मुजर्रब दुआ आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ हूँ। जो इस दुआ को पढ़ लेता है वो अपनी आँखों से अपनी तकदीर बदलते देखता है। पहले रमज़ान से 10वें रोज़े तक सुबह शाम 100 मरतबा ये दुआ पढ़ें। माह रमज़ान में सदका करें, मुसीबत और तकलीफ़ें जड़ से ख़त्म हो जाएंगी। घर में खुशहाली और दौलत का ढेर लग जाएगा। रमज़ान 2025 का सबसे मकबूल वजीफ़ा, नया घर चाहिए, नई गाड़ी चाहिए, या कोई किसी भी बीमारी में मुब्तला है, शिफा चाहिए, तो ये दुआ पढ़ ले। उसकी तमाम परेशानियां, तमाम बीमारियां, तमाम दुख तकलीफ़ें, रंजो गम, माली परेशानी, रिज़्क़ व दौलत की तंगी, बे औलादी, औलाद की ताबेदारी, सारे मसाइल हल हो जाएंगे। उनके घर से बेसकूनी, बेबरकती का खात्मा हो जाएगा। ये दुआ पढ़ने से, इसका वजीफ़ा करने से अल्लाह ताला रमज़ानुल मुबारक में ही इंसान को अपनी नेमतों से माला माल कर देगा कि वो खुद हैरान रह जाएगा कि इतना मालो दौलत कैसे आ गया। दोस्तों, ये जो महीना है ये सबर का महीना है और सबर का बदला जन्नत है। इस महीने में मोमिन का रिज़्क़ बढ़ा दिया जाता है। जो शख्स किसी रोज़ेदार को अफ्तार कराए उसके लिए गुनाहों की माफ़ी है और आग से निजात का सबब होगा, और इसी रोज़ेदार के सवाब के बराबर उसको सवाब मिलेगा। दोस्तों, रमज़ान शुरू होने से 2 महीने पहले आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के यहाँ रमज़ान का तज़किरा शुरू हो जाता। जैसा कि एक रिवायत के मुताबिक रसूल अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम रजब में दुआ फरमाते हैं, ए अल्लाह, माह रजब और शाबान में बरकत नाजिल फरमा और हमें रमज़ान नसीब फरमा। जब रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम शाबान का महीने में दाखिल होते, ये जोको शोक मजीद बढ़ जाता और आप इस महीने के शब रोज़ गोया रमज़ान जैसा रंग इख्तियार करते। याद रहे कि शाबान का महीना गुजर गया है, रमज़ान का महीना शुरू हो गया है, और जैसे ही रमज़ान का चांद नज़र आता है रमज़ान का महीना शुरू हो जाता है। इस महीने में हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने कौन से काम करने की ताकीद फरमाई है और किस दुआ को पढ़ने के हवाले से आपको बताया जा रहा है। इसके लिए गुजारिश है कि आप वीडियो को लाजमी देखें, आखिर तक देखें, क्योंकि हम आपको आज की वीडियो में बताएंगे रमज़ान का महीना कैसे गुजरना चाहिए, और साथ में आपको ये भी बताएंगे कि कुरान मजीद की वो कौन सी मुबारक आयत है जिसका आपने वजीफ़ा करना है, जिससे आपके घर के हालात ठीक हो जाएंगे, आपके हर तरह की तंगी दूर हो जाएगी। इस बारे में मुकम्मल तफसीलात जानने के लिए गुजारिश है कि वीडियो को काट कर या स्किप करके मत देखिएगा, क्योंकि ये बड़ी रहमतों और बरकतों वाला महीना है। अगर इन वज़ाइफ को आपने काट कर या स्किप करके देखा तो ये मौका साल बाद आना है, फिर पूरा साल पछतावा रहेगा। बेहतर है कि वीडियो को एक मरतबा तसल्ली से देखकर हर एक बात को, एक एक नुक्ते को सुन समझकर हमारे बताए गए तरीके के मुताबिक वजीफे पर अमल किया जाए। दोस्तों, याद रहे कि शाबान के दिनों में रमज़ान को पा लेने की तलब का इजहार इस हदीस से भी होता है, जिसमें हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने रमज़ान के इंतज़ार में शाबान के दिन गिन गिन के गुजारने की ताकीद फरमाई है। जैसा कि एक रिवायत में है कि शाबान का चांद रमज़ान के इंतज़ार में गिन गिन कर गुजारो। दोस्तों, इस हदीस से मुराद है कि रमज़ान की आमद के पेश नज़र शाबान की तारीखों का भी हिसाब रखो। रमज़ान के शुरू होने से पहले ही अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सहाबा को यूं फिक्रमंद फरमाते कि याद रहे, ये सिर्फ सहाबा को फिक्रमंद नहीं फरमाया बल्कि पूरी उम्मत को ये पैगाम दिया कि रमज़ान में क्या आमाल करने चाहिए। इस बारे में हज़रत सुलेमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
شعبان کی آخری تاریخ میں واضح فرمایا، اور رمضان کی آمد کی خبر دیتے ہوئے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، سنو، تم پر ایک مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے۔ ماہ رمضان بہت بڑا اور بہت مبارک مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے رکھنا فرض فرمایا اور اس کی رات کے قیام کو ثواب ٹھہرایا۔ جو شخص اس مہینے میں کوئی نفلی نیکی بجا لائے گا وہ ایسا ہی ہے جیسے عام دنوں میں فرض کا ثواب ہوگا، اور جو شخص اس مہینے میں کسی فرض کو ادا کرے گا وہ ایسا ہے جیسے بغیر رمضان میں 70 فرائض ادا کرے۔ یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ یہ مہینہ لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنے کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو شخص کسی روزے دار کو سیر و افطار کرائے اس کے لیے گناہوں کے معاف ہونے اور آخرت میں نجات کا سبب ہوگا۔ اس روزے دار کے ثواب کے برابر ثواب ہوگا، مگر روزے دار کے ثواب میں کچھ بھی کمی نہیں ہوگی۔ صحابہ اکرام نے عرض کی، یا اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم میں سے ہر شخص اتنی طاقت نہیں رکھتا کہ روزے دار کو سحر و افطار کرائے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، یہ سوال پیٹ بھر کر کھلانے پر نہیں۔ اگر کوئی شخص ایک کھجور سے ہی افطار کرا دے یا ایک گھونٹ پانی یا ایک گھونٹ دودھ کا پلا دے تو اللہ اس پر بھی ثواب عطا فرما دے گا۔ یہ ایسا بابرکت مہینہ ہے کہ اس کا اول حصہ رحمت، درمیانی حصہ مغفرت اور آخری جہنم کی آگ سے آزادی کا ہے۔ جو شخص اس میں اپنے غلام پر نوکری کے بوجھ کو ہلکا کر دے گا اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے گا اور آگ سے آزادی عطا فرمائے گا۔ اس مہینے میں 4 چیزوں کی کثرت کیا کرو، جن میں سے 2 چیزیں اللہ کی رضا کے لیے ہیں اور 2 چیزیں ایسی ہیں جن سے تمہیں سارا کام نہیں، 2 چیزیں جن سے تم اپنے رب کو راضی کرو، وہ کلمہ طیبہ اور استغفار کی کثرت ہے، اور 2 چیزیں یہ ہیں کہ جنت کی طلب کرو اور جہنم کی آگ سے پناہ مانگو۔ جو شخص کسی روزے دار کو افطار کراتے ہوئے پانی پلائے گا اللہ تعالیٰ اسے میرے حوض سے پانی پلائے گا، جس کے بعد جنت میں داخل ہونے تک اسے پیاس نہیں لگے گی۔ دوستو، یہ تفصیلی حدیث ہر مسلمان کو اپنے اپنے پلے باندھ لینی چاہیے کہ اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رمضان کے مہینے کے وہ کام تفصیل کے ساتھ بتائے جن کو رمضان میں ہی کرنے چاہیے، اور رمضان میں جو اجر و ثواب بڑھا دیا جاتا ہے اس کا بھی ذکر فرما دیا تاکہ ہر مسلمان اس مبارک مہینے میں شوق کے ساتھ عبادت کرے۔ دوستو، یہ انسانی فطرت ہے کہ اسے کسی چیز میں زیادہ فائدہ نظر آتا ہے تو اس کی رغبت اس جانب بڑھ جاتی ہے۔ تو دوستو، یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مبارک مہینہ ہمیں اس لیے عطا فرمایا ہے کہ 11 مہینے انسان دنیا کے کاموں میں مشغول رہتا ہے، جس کی وجہ سے دلوں میں غفلت پیدا ہو جاتی ہے، روحانیت اور اللہ تعالیٰ کی قرب میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ تو رمضان المبارک میں آدمی اللہ کی عبادت سے اس کمی کو دور کر سکتا ہے، دلوں کی غفلت اور جنگ کو دور کر سکتا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر کے زندگی کا ایک نیا دور شروع ہو جائے۔ آئیے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ کون سی آیتیں پڑھنی ہیں۔ کہتے ہیں کہ کسی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شکایت کی کہ اس کے گھر کے حالات خراب ہیں، اس میں تنگی ہے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ابھی رمضان کا مہینہ شروع ہو گیا ہے، تو 100 بار یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیثو کو پڑھ لیا کر۔ جو بندہ ماہ رمضان کے پہلے عشرے میں یہ آیت مبارکہ پڑھ لے، دولت اور اپنے حالات بدلتے ہوئے خود دیکھے گا۔ آپ نے یہ کرنا ہے اور اپنے حالات کے لیے دعا کرنی ہے، کیونکہ میں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جب رمضان آتا ہے تو جنت کے اور اللہ کی رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے جو بھی دعا مانگی جائے اللہ تعالیٰ وہ سب کچھ عطا فرماتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے بلا کسی شرعی عذر رخصت بلا کسی مرض کے جس میں روزہ چھوڑنا جائز ہو روزہ چھوڑا تو اگرچہ بعد میں رکھ لیا تب بھی ساری عمر کے روزوں سے اس کی تلافی نہیں ہو سکتی۔ اس کے علاوہ بھی قرآن و حدیث میں رمضان المبارک کے بے شمار فضائل و برکات بیان کیے گئے ہیں۔
رمضان المبارک کو 3 اشروں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ 10 دنوں کو ایک اشرہ کہا جاتا ہے، لہٰذا رمضان کے پہلے اشرے کو اشرہ رحمت، دوسرے اشرے کو اشرہ مغفرت، تیسرے اور آخری اشرے کو اشرہ نجات کہا جاتا ہے۔ رمضان المبارک کے آغاز پر پہلی شب کو ہی جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور شیطان جنجیروں میں جکڑ دیے جاتے ہیں۔ بعد نماز عشاء سورہ فتح کی تلاوت بہت فضیلت ہے۔ اس کے علاوہ رمضان المبارک کے پہلے اشرے کی دعا کی بھی بہت فضیلت ہے۔ پہلے اشرے کی دعا یہ ہے: رب اغفر لی ورحمنی وانت خیر الراحمین، اللہ مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما، سب سے بہتر رحم فرمانے والا ہے۔ اشرہ رحمت کی ایک اور دعا ہے: یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث۔ ترجمہ: اے سدا رہنے والے، اس سب کو قائم رکھنے والے، میں تیری رحمت سے مدد چاہتا ہوں۔ پہلے اشرے کی خصوصی نفلی عبادات۔ نمبر 1، پہلے اشرے یعنی رمضان المبارک کے پہلی تاریخ سے 10 تاریخ تک روزانہ پہلا کلمہ 100 بار پڑھنا بہت افضل ہے۔ نمبر 2، ایک تسبیح سورہ اخلاص پڑھیں۔ نمبر 3، رمضان المبارک میں سورۃ القدر کثرت سے پڑھنی چاہیے۔ نمبر 4، تیسرا کلمہ روزانہ پڑھنا باعث برکت اور فضیلت ہے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں صحیح معنوں میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، رمضان میں چلتے پھرتے ایک لفظ پڑھتے رہنا چاہیے۔ یہ پڑھ لینے سے آپ کو غیبی مدد مل جائے گی، آپ کو جتنی بھی دولت چاہیے ہوگی مل جائے گی۔ اس کے علاوہ ہمیں اللہ کا بہت ہی زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے، جس نے پہلے ہمیں رجب کا مہینہ عطا کیا، پھر شعبان کا مہینہ دیا اور اب رمضان کا مہینہ دیا۔ اگر آپ رجب اور شعبان میں کوئی وظیفہ نہیں کر سکتے تو رمضان المبارک میں اس عمل کو لازمی کر لیں۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کو اتنی دولت سے نوازے گا کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کہاں کہاں سے رزق آ رہا ہے اور دولت کدھر سے آ رہی ہے۔ یاد رہے کہ رمضان کا انتظار ہر مومن مسلمان کو ہوتا ہے اور اس مہینے میں اللہ رب العزت رزق کو بڑھا دیتے ہیں۔ جو بے روزگار ہوں ان کو رزق مل جاتا ہے، جو تنگ دست ہوں ان کی تنگ دستی دور ہو جاتی ہے۔ یہ مشاہدہ ہے کہ عام دنوں میں ہمارے دسترخوانوں پر اتنی چیزیں نہیں ہوتی جتنے کہ رمضان کے مہینے میں افطار کے وقت یا سحری کے وقت ہمارے دسترخوان پر موجود ہوتی ہیں، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ اس مہینے میں اللہ رب العزت نے بہت زیادہ برکت رکھ دی ہے۔ ہر آدمی کا رزق اسی ماہ مبارک میں بڑھا دیا جاتا ہے، اور بات کی جائے نیکیوں کی تو اس مہینے میں نیکیوں کا ثواب بھی بڑھا دیا جاتا ہے اور گناہ بھی کم ہو جاتے ہیں۔ گناہ گار انسان بھی نیکی کی جانب دوڑ کے جاتے ہیں اور برائی کا راستہ چھوڑ دیتا ہے۔ اس مبارک مہینے میں ہر طرف ایک ایسا ماحول پیدا ہو جاتا ہے کہ اگر اس مہینے میں برائی کی جانب کوئی بڑھنے لگے تو وہ بھی رک جاتا ہے۔ اس ماہ مبارک میں آپ نے اس عمل کو ضرور کرنا ہے، اور یہ عمل آپ نے ماہ رمضان میں چلتے پھرتے بھی کر لینا ہے۔ اس عمل کو آپ ضرور کر لیں، پھر آپ خود دیکھیں گے کہ اس کی برکت سے کیسے آپ کے لیے رزق کے دروازے کھلتے ہیں۔ ایک تسبیح کا عمل ہے لیکن ایسا لاجواب عمل ہے، اس کے اثرات دیکھ کر آپ کو اس کی طاقت کا اندازہ خود ہی ہو جائے گا۔ یہی عمل ہمارے ایک بھائی نے پچھلے رمضان میں کیا تو اس نے اس کی برکت سے کیا فیض پایا یہ بھی آپ کو بتایا جائے گا۔ وظیفے کا مکمل طریقہ کیا ہے، اس بارے میں مکمل تفصیل جاننے کے لیے آپ سے پھر گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا۔ دوستو، رمضان المبارک میں اللہ رب العزت نے بڑی شان رکھی ہے۔ اس مہینے میں اللہ نے قرآن پاک کو نازل فرمایا، اور اس مہینے میں وہ مبارک رات موجود ہے جس رات میں قرآن پاک اتارا گیا، اور اس رات کو شب قدر یا لیلۃ القدر کہا جاتا ہے، جو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے ایک رات ہے، اور رمضان المبارک کی فضیلت کی ایک بڑی وجہ یہ رات بھی ہے۔ اس مہینے میں ہر کسی کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ عبادت کرے۔ ہر کوئی نماز کی پابندی کرتا ہے اور ہر کوئی زیادہ سے زیادہ وقت تلاوت میں گزارتا ہے، لیکن بعض بدبخت ایسے بھی ہوتے ہیں جو اس مہینے کے مبارک گھڑیاں بھی غفلت میں گزار دیتے ہیں۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اس مہینے کی قدر کرے۔ یہ مہینہ ہمارے پاس ایک مہمان کی طرح آتا ہے، اور اس مہینے میں انسان کو چاہیے کہ رمضان کی خوب قدر کرے۔ میرے بھائیوں اور پیاری بہنوں، آج کے دور کی بات کی جائے تو ہر انسان رزق اور بے روزگاری کے لیے پریشان ہے۔ مہنگائی بہت ہو چکی ہے، غریب آدمی مشکل سے آٹا چینی چاول پورے کرتا ہے، اور ہر کوئی مہنگائی کی وجہ سے پریشان ہے۔
اس لیے جو لوگ پریشان ہیں ان کو چاہیے کہ یہ تسبیح رمضان کے مہینے میں لازمی پڑھیں، رمضان میں اس عمل کو شروع کر لیں اور پھر پورا مہینہ آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ اس کی برکت سے آپ کو اتنا رزق ملے گا کہ آپ کو اپنے سر پر اٹھانا پڑے گا۔ یہ عمل بہت ہی مجرب عمل ہے، آپ نے اس عمل کو لازمی کرنا ہے اور اس عمل کو آپ نے ضائع نہیں کرنا۔ انشاءاللہ آپ کو رزق اور روزگار کی کبھی تنگی نہیں ہوگی اور آپ پر پورا سال رزق کے دروازے کھلتے چلے جائیں گے۔ یاد رہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے، اس لیے آپ نے بھی اللہ رب العزت سے خوب مانگنا ہے۔ عمل میں آپ کو بتانے والا ہوں، یہ ایک ایسی تسبیح کا عمل ہے۔ یہ تسبیح کیا ہے اور آپ نے کیسے کرنی ہے، آپ نے غور سے سننا ہے اور یقین مانیے اس تسبیح کی برکت سے آپ کو ایسے ایسے معجزات دیکھنے کو ملیں گے کہ آپ اس عمل کو ہمیشہ کے لیے اپنا معمول بنا لیں گے، اور جب ایک بار اس کو شروع کریں گے پھر آپ کا دل اس عمل کو چھوڑنے کا نہیں کرے گا اور آپ خود کہیں گے یہ تسبیح نہیں ہے بلکہ دولت بنانے والی مشین ہے، یہ رزق کی مشین ہے جو آپ کے ہاتھوں میں لگ گئی ہے۔ یاد رہے کہ جب میں تسبیح کا ذکر کروں تو اس سے مراد 100 دانوں والی تسبیح ہوتی ہے، تو آپ نے ایک تسبیح پہلے سے لے لینی ہے تاکہ آپ آسانی سے یہ عمل کر سکیں۔ یہ اللہ رب العزت کے ایک صفاتی نام کا عمل ہے اور ساتھ میں قرآن کا ایک کلمہ بھی ہے۔ اس عمل کے اثرات، اس کے معجزات آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ آپ نے یہ عمل یکسوئی والی جگہ پر بیٹھ کر کرنا ہے۔ عمل کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے تسبیح کے ہر دانے پر یہ کلمات پڑھنے ہیں: یا رزاقو، اللہ الصمد، یا رزاقو۔ تسبیح کے ایک دانے پر آپ نے یہ کلمات پڑھنے ہیں اور پھر دوسرے دانے پر بھی یہی کلمات پڑھنے ہیں۔ آپ نے ہر دانے پر یا رزاقو، اللہ الصمد، یا رزاقو کو پڑھنا ہے۔ پہلے بھی آپ کو بتایا اس عمل کو آپ یکم رمضان المبارک کے دن سے شروع کرنا ہے اور اس کو آپ نے پورا مہینہ جاری رکھنا ہے۔ بہتر تو یہی ہے کہ اس عمل کی کوئی جگہ اور وقت مقرر کر لی جائے، ورنہ آپ کسی بھی وقت کسی بھی جگہ پر یہ عمل کر سکتے ہیں اور چاہیں تو چلتے پھرتے بھی یہ تسبیح پڑھ لیں۔ یاد رکھیں اس عمل کی برکت سے آپ کی پریشانیاں دور ہوتی چلی جاتی ہیں، آپ پر رزق کی ایسی بارش ہوگی آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ مال و دولت کس طریقے سے آپ پر برس رہا ہے۔ اس عمل کو آپ نے یکم رمضان سے شروع کرنا ہے اور آپ انشاءاللہ اس عمل کی برکت کی وجہ سے اس عمل کو ضرور جاری رکھیں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو رمضان میں کسی بھی دن موصول ہو جائے تو پھر آپ نے اسی دن سے اس وظیفے کو پڑھنا شروع کر دینا ہے جس دن آپ کو یہ ویڈیو موصول ہو۔ اس عمل کو آپ نے خود بھی کرنا ہے اور اس عمل کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کرنا ہے تاکہ باقی مسلمان بہنیں اور مسلمان بھائی بھی اس عمل سے مستفید ہو پائیں۔ تو دوستو، آپ کو مکمل طریقہ کار بتاتا ہوں کہ آپ نے یکم رمضان سے 10 رمضان تک یعنی عشرۂ رحمت میں جو دعا پہلے ذکر کی وہ کس طرح پڑھنی ہے اور یہ تسبیح کس طرح پڑھنی ہے۔ آپ نے اس عمل کو کرنے کے لیے کوئی وقت اور جگہ مقرر کر لینی ہے اور اس وقت آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ ایک مرتبہ ثواب کے لیے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں: اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوستو، درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے پہلے عشرے کی دعا رب اغفر لی ورحمنی وانت خیر الراحمین اس کو کثرت سے پڑھنا ہے، جتنی آپ کی توفیق طاقت ہو آپ نے پہلے عشرے میں اس کو زیادہ سے زیادہ پڑھنا ہے۔ اور اس کے علاوہ یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیثو یہ بھی پہلے عشرے کی دعا کہلاتی ہے، اس کو بھی آپ نے جتنا چاہیں پڑھ لیں، لیکن جب یہ عمل کرنے کے لیے بیٹھیں تو ان دونوں دعاؤں کو آپ نے کم سے کم 100 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی ایک مکمل تسبیح آپ نے ان دعاؤں کی پڑھنی ہے۔ اور اس کے بعد ایک تسبیح جو ابھی آپ لوگوں کو بتائی ہے، یا رزاقو، اللہ الصمد، یا رزاقو، اس کی مکمل تسبیح پڑھنی ہے۔ اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھنا ہے جتنا آپ نے وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا۔ دوستو، یاد رہے کہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر و ثواب بھی میں خود ہی دوں گا۔ اور خود ہی سوچ لیجئے کہ جس عبادت کی جزا خود اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے تو پھر روزے کے اجر کو کون سمجھ سکتا ہے؟ اس کا اجر اللہ تعالیٰ کتنا دیں گے؟ میرا آپ سب کے لیے یہی پیغام ہے کہ رمضان میں اپنی بخشش کروا لیں، اپنے مرحومین کے لیے دعا کریں، کیونکہ بخشش کی دعائیں کریں اور اپنی دنیا اور آخرت کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں، اپنے حق میں فیصلے کروانے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں، اور رمضان المبارک میں بتائی گئی دعاؤں کو پہلے عشرے میں کثرت کے ساتھ پڑھتے رہیں۔
وظیفے کا وقت مقرر ہو تو بتائے گئے طریقے کے مطابق وظیفہ کریں، اور وظیفہ کرنے کے بعد جتنا بھی چاہیں ان دعاؤں کو پڑھ سکتے ہیں، ان کا ورد کر سکتے ہیں۔ اس تسبیح کا عمل آپ پورے رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ کر سکتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ تسبیحات، عبادات، ذکر و اذکار کرنے کی طاقت اور توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو پنجگانہ نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں رمضان کی خیر و برکتوں اور رحمتوں سے مالا مال فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ دوستو، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین۔ جزاک اللہ۔